कमात, उनमें कुछ आयात मुहकमात हैं। हुन्ना उम्मुल किताब। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। नहीं भाई, मजमा बहुत बड़ा है, सलवात सब नहीं पढ़ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इस बारगाह में जो आजिज और इस बारगाह में जो खाकसार होगा, जो मुतवाज़े होगा, उसे कुछ नसीब होगा। एक बुलंद सलवात दिया करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सैयदा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा को खुश कीजिए बुलंद सलवात की सूरत में। हुन्ना उम्मुल किताब व उखर मुतशाबिहात फअम्मल लज़ीना फी क़ुलूबिहिम ज़ैग़। तवज्जो, जिनके दिलों पर जंग लग गया है, फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु, वो आयात मुहकमात जो उम्मुल किताब हैं उन्हें छोड़कर जाते हैं उनके पीछे जो मुतशाबिहात है। थोड़ी तवज्जो चाहूंगा, थोड़ी तवज्जो बढ़ाएं। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, दोबारा सुनिए, वो अल्लाह जिसने ए हबीब आपके दिल पर इस किताब को नाजिल किया। मिन्हु आयातुम मुहकमात, तू सारी मुहकम ही क्यों ना रख, तूने सारी मुहकम ही क्यों नहीं रखी, तूने मुतशाबे आयात को क्यों करार दिया। मैं यहां सिर्फ एक जुमले में कह दूं, वो जुमला ये कि हुसैन भी अल्लाह की आयत मगर मुहकम आयत, और वो शाम वाले भी अल्लाह की आयत मगर मुतशाबे आयत। अब वो जो मुहकम आयात के पीछे चलने वाले हैं वो कौन है, और जो मुतशाबे आयात के पीछे चलने वाले हैं वो कौन है। वह उखर मुतशाबिहात फअम्मल लज़ीना फी क़ुलूबिहिम ज़ैग़, जिनके दिलों पर जंग लग गया है, दरूनी रास्ता जहन में रहे, इनको सबको पता है कि हक क्या है, ये सब जानते हैं कि सच क्या है, ये सब जानते हैं कि अली अली है, ये सब मानते हैं कि सैयदा के साथ क्या हुआ है, इन्हें सब पता है, मगर बोलते यूं नहीं है कि मन खराब है, अपने अंदर की तहारत नहीं है, दिल पाक नहीं है, दिल की नापाकी सबब बन रही है कि इस दरवाजे से दूर नजर आ रहे हैं। फअम्मल लज़ीना फी क़ुलूबिहिम ज़ैग़, जिनके दिलों पर जंग लग चुका है, वो क्या करते हैं, फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु, वो मुतशाबिह आयात की इत्तबा करते हैं। याद रहे, इत्तबा का लफ्ज आयात के साथ आया है। अगर ये आयात कुरानी ही हैं बस, तो यहां लफ्ज इताअत आना चाहिए था, इसलिए कि कौल में और फेल में इताअत है, मगर कौल में सिर्फ इत्तबा है। मैं लफ्जों को और बेहतर करूं, अगर कौल और फेल की पैरवी के बारे में कोई लफ्ज आएगा कुरान में, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम व उलिल अम्र मिनकुम, यहां लफ्ज इताअत, क्योंकि अल्लाह के यहां कौल है, अल्लाह के यहां फेल नहीं है, इसलिए वहां लफ्ज इताअत कौल और फेल दोनों के लिए आया है। लेकिन जहां बात आएगी सिर्फ और सिर्फ कौल की, जहां बात आएगी सिर्फ और सिर्फ फेल की सूरत में, तो फिर वहां लफ्ज इत्तबा आएगा। यहां इत्तबा की बात हो रही है, उनकी इत्तबा, फत्तबिऊनी, उनकी इत्तबा जो आयात मुतशाबिहात हैं। क्यों, तुम्हें पता नहीं है कि झूठ बुरी बात है, फिर झूठों को मानते क्यों? क्यों तुम्हें पता नहीं है कि जुल्म बुरी बात है, तो जालिमों को मानते क्यों? क्यों तुम्हें पता नहीं है चोरी बुरी बात है, तो फिर चोरों को मानते क्यों? इसका मतलब यह है कि तुम बुरी बातों को जानते हो, मगर जब बुरी बातों के न मानने की बात आती है और इनकार की बात आती है, तो तुम फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु, फिर तुम उसकी इत्तबा करने लग जाते हो जो मुतशाबे। मुतशाबे कौन है? जो कभी यमीन कभी यसार, सूखे पत्तों की तरह जिंदगी गुजारने वाले लोग, दर दर की ठोकरें खाने वाले लोग, खुद अपने आगे जलील होने वाले लोग, अपने घर वालों के आगे जलील होने वाले लोग। मैं नहीं जाना चाहता उस तफसील में, जो मैदान छोड़कर भाग जाए, जो बुज़दिल हो, वो क्या अपने घर वालों के नजदीक मोहतरम बनेगा? उसके तो अपने घर वाले उसका एहतराम नहीं करेंगे।
تمہیں تو سب پتا ہے کہ حالت کیا ہے، پھر بھی تم انہی کی پیروی کر رہے ہو. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. کیوں؟ اچھا سوال تو ہو سکتا ہے نا، یہ بچہ پوچھ سکتا ہے کہ جب یہ ساری برائیاں سب کو پتا ہے کہ برائیاں ہیں، تو پھر بروں کے پیچھے کیوں ہیں؟ ابتغاء الفتنہ. قرآن نے بتا دیا بھائی، قرآن نے بتا دیا یہ کیوں متشابہات کے پیچھے ہیں. ابتغاء الفتنہ، یہ فتنہ چاہتے ہیں اس کام سے، ان کا مطلب فتنہ پروری ہے. ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تعویلہ، اور اپنی پسند کا دین پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ اپنی پسند کا دین لانا چاہتے ہیں. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. جی نہیں، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ دین ہے، جو ہم بول رہے ہیں وہ دین ہے. ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تعویلہ وما یعلم تعویلہ الا اللہ. اور تعویل اور تشریح اور تفسیر کوئی نہیں جانتا. بطن آیات متشابہات اور بطن آیات محکمات کو کوئی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے. وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور وہ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہیں. توجہ کر لیا آپ نے؟ سیدہ کا وجود ام الکتاب ہے، سیدہ ام الکتاب ہے. ام الکتاب، ام الاسماء الحسنى، ام الاسماء الحسنى، اللہ کے بہترین ناموں کی اساس اور بنیاد. غور فرمائیں کہ اگر صاحب العصر یہ کہتے نظر آئیں فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے رسول اللہ کی دختر اسوہ حسنہ ہے. اہل دقت تشریف فرمائے ہیں. اسوہ نمونہ عمل کو نہیں کہتے، صرف نمونہ عمل جو ذات ہو اس کو اسوہ نہیں کہتے. مطلقاً کسی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا لینا یہ اسوہ نہیں ہے، یہ ممکن بھی نہیں ہے میرے عزیزو. نبی مکرم کی مکمل زندگی کو میں اور آپ، قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. ہم رسول اللہ کی ساری زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا سکتے ہیں؟ نماز شب وہ واجب تھی ان کے اوپر، وہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے تھے، بنائیں گے نمونہ عمل؟ کیا مطلب ہے پھر اس نمونہ عمل کا؟ مطلقاً نمونہ عمل بنانا میرے اور آپ کا کام نہیں ہے. میں اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی بھوک کے مطابق، اپنی پیاس کے مطابق، اپنی طلب کے مطابق، اپنی قابلیت کے مطابق، اپنی اہلیت کے مطابق نبی کی زندگی سے کوئی ایک چیز بھی لے لوں، یقین جانی اچھا مسلمان ہو جاؤں گا. صحابہ کرام پورے قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے. روایت کہتی ہے 10 آیتیں نبی مکرم سے لے کے جاتے تھے، اور جب ان 10 آیتوں پر عمل کر لیتے تھے تو پھر سرکار سے فرماتے تھے اب ہمیں اور 10 آیتیں دے دیں. روایت کہتی ہے بعض صحابہ تو 20 آیتوں سے زیادہ آگے نہیں بڑھ پائے کہ ہم اس سے زیادہ عمل ہی نہیں کر سکتے. میں گزر رہا تھا سندھ کا ایک شہر ٹنڈو آدم، اور اس کے ساتھ سانگھڑ ایک شہر ہے. میرے سندھی بھائی ان شہروں سے اور ان علاقوں سے آشنا ہے. رستے میں پھاٹک آتا ہے، ریلوے کراسنگ آتی ہے. گاڑی ہماری آہستہ ہوئی. اسی ہولیے میں رہتا ہوں، آپ کا نوکر ہوں. یہ جو پہنے ہوئے نا کپڑے، یہ متکبروں کے کپڑے نہیں ہیں، یا اکڑ کے چلنے والوں کے کپڑے نہیں ہیں، یہ اہل بیت کے دروازے کے خادموں کے کپڑے ہیں. یہ ڈریس ہے، یونیفارم ہے، اسے دیکھ کر پہچان ہو جاتی ہے کہ ہے کون یہ. اسی ہولیے میں آگے والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا. وہ پھاٹک کی پر جو ناٹی سی دیوار ہوتی ہے مولانا، اس پر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا. کسی استاد اخلاق سے تعلق ہے. اگر استاد اخلاق سے میرا تعلق اچھا ہے یا اچھا رہا یا اچھا رکھا تو بہت سارے مسئلے ہمارے خود بخود حل ہو جائیں گے. جی جب اس نے کہا نا کہ بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں، تو میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں. بھائی بڑوں کے پاس جاؤ تو بولنا بند کر دو، سننا شروع کرو. ہر جگہ ہی تم ہی بولو گے کیا؟ کہیں تو کسی اپنے بڑے کو بھی بولنے دو. میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں.
کہنے لگا زہد کی 7 منزلیں ہیں، پہلی آج بتاؤں گا، اس پر عمل کرو تو مجھ جیسا فقیر ملے گا جو دوسری بتائے گا۔ میں نے کہا جی عطا کریں۔ کہنے لگے زہد کی پہلی منزل ہے ذات کی نفی، اپنی ذات سے ہاتھ اٹھاؤ۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی جی جی، تھوڑے اکتائے سے بیٹھے ہیں آپ، صلوات ہی نہیں پڑھ رہے۔ اللہم صل علی، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ مجھے کچھ دیر اور ابھی آپ کے پاس رہنا ہے، آپ کی زیارت کرنی ہے، تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے دروازے پہ رش ہو گیا ہے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آئیے۔ آ جائیے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ اور بلند صلوات۔ اس سے بلند صلوات۔ دس آیتیں لیتے تھے، ان پر جب عمل کر لیتے تھے تو دوسری 10 آیتیں نبی سے لیتے تھے۔ مولا علی نے حضرت ابو ذر غفاری کو آتے دیکھا تو کھڑے ہو گئے، احترام کیا، استقبال کیا۔ ایک چاہنے والے نے کہا یا علی، آپ ابو ذر کا احترام دوسروں کی نسبت زیادہ کر رہے ہیں۔ فرمایا ابو ذر قرآن کی 10 آیتوں کے فقیہ ہیں۔ جو قرآن کی 10 آیتوں کا فقیہ ہو، اس جیسا سچا زمین آسمان نہ دیکھے، اور جو مجسم قرآن ہو اسے صدیقہ طاہرہ کہا جاتا ہے۔ یہ علی کا وجود، یہ جناب زہرا کا وجود، یہ مکمل مجسم قرآن ہے۔ یہ جو اسوہ حسنہ جناب صاحب العصر کے لیے جناب زہرا کی ذات ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ نمونہ عمل مطلقاً نمونہ عمل، یا نمونہ عمل فی الشدائد والمصائب؟ امام زمانہ جو اپنے لیے فرما رہے ہیں لی اسوۃ فی ابنت رسول اللہ، رسول اللہ کی دختر میرے لیے اسوہ ہے، اسوہ فی الشدائد والمصائب۔ امام زمانہ کیا کریں گے آ کے؟ عدل، انصاف، مولیات عدلاً و قسطا کما مولیات ظلماً و جورا، یہی ہے نا؟ جیسے ظلم و جور سے پر ہو چکا ہوگا زمانہ، تو حضرت اسے ظلم و جور سے خالی کر کے عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ تو عدل و انصاف امام زمانہ کا کام ہے نا۔ جب معاشرے میں کوئی ناانصافی ہوتی ہے، جب معاشرے میں کوئی ظلم ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ تکلیف صاحب العصر کو ہوتی ہے، سب سے زیادہ اذیت امام زمانہ کو ہوتی ہے۔ وہ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں، وہ جو اذیت اٹھا رہے ہیں، وہ جو دکھ اٹھا رہے ہیں، اس میں جناب زہرا کی ذات امام زمانہ کے لیے نمونہ عمل ہے۔ جب میں اپنی جدہ فاطمہ کو سوچتا ہوں تو مصائب اور شدائد میں مجھے میری جدہ فاطمہ رہنمائی کرتی نظر آتی ہیں۔ عزیزو، کیا کیا ہے جناب زہرا نے جو ہر امام کے لیے نمونہ عمل، ہر اللہ کے ولی کے لیے نمونہ عمل؟ طویل عمر تو نہیں تھی جناب زہرا کی۔ کیا عمر تھی جناب زہرا کی؟ اہل سنت کے مطابق 28 سال اور شیعہ علماء کے مطابق 18 سال۔
بعثت سے 5 سال پہلے دنیا میں آئیں تو نبی کی رحلت، نبی کی شہادت کے موقع پر جناب زہرا 28 سال کی تھی، اور اگر بعثت کے 5 سال کے بعد دنیا میں آئیں تو نبی کی شہادت کے موقع پر جناب زہرا 18 سال کی تھی۔ 18 سال کی، آپ، میں نے یہ اس لیے تقسیم اور یہ فرق بتایا کہ آپ 28 مان لیجئے، آپ زیادہ سے زیادہ مان لیجئے کہ بی بی کی عمر 28 سال کی تھی، تو 28 سال میں کیا 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 ہے کہ نبی یہ فرماتے نظر آئیں، یا علی انفذ ما امرت کا بہی فاطمہ، یا علی تمہیں جو فاطمہ حکم دے اسے مانو۔ مولا علی تو 63 برس کی ظاہری حیات گزار کر گئے، کیا کیا ہے اس 28 سال کی عمر میں جناب زہرا نے کہ اتنے نمونے، اتنی مثالیں، اتنا عنوان ہدایت جناب زہرا کی، اکیلی جناب زہرا کی زندگی میں۔ مولا علی سے لے کر امام زمانہ تک ہر امام جناب زہرا سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے۔ کیا کیا ہے جناب زہرا نے؟ عزیزو، انسان کی شخصیت کا نچوڑ اور انسان کی شخصیت کا خلاصہ ہوتا ہے جب وہ شدائد اور مصائب میں کوئی موقف اختیار کرے، کوئی قدم اٹھائے، کوئی فیصلہ لے۔ جب شدائد اور مصائب میں کوئی شخصیت فیصلہ لے رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے۔ جناب زہرا نے یہ یوں ہی نہیں گئی ہیں فدق مانگنے، عجیب داستان ہے۔ 13 کھجور کے درخت مانگنے گئی تھی۔ کہتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں یہ شیعہ حضرات، اتنے بڑے بڑے معتبر لوگ، پوری دنیا کے پڑھے لکھے شیعہ، جب اس مسئلے پر آتے ہیں تو ایسی ہلکی بات کرتے ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ 13 کھجور کے درخت مانگنے گئی تھی جناب زہرا اس باغ میں، کہتے ہیں 13 درخت تھے کھجور کے۔ یہ کھجوروں کے درخت کھجوروں کے درخت وہ باغ مانگنے گئی تھی جناب زہرا، یا نہیں، قیامت تک کے لوگوں کو علی دینے گئی تھی۔ قیامت تک کے لوگوں کو علی مولا دینے گئی تھی۔ دنیا میں جو آپ کو تشیع کی طرف راغب ملے گا یا شیعت اس نے اختیار کی ہوگی، وہ جناب زہرا کے تصدق میں ہے، جی سیدہ کے تصدق میں ہے۔ ایک گاؤں کا جاگیردار، ایک دیہ کا جاگیردار، ایک قصبے کا مالک، اپنے بیٹے کی شادی میں گاؤں کے ہر فرد کو اس نے کہا آ جاؤ۔ وہاں ایک مولوی صاحب سے ایک جناب زہرا کا محب عزادار الجھ رہا تھا، دونوں میں تکرار ہو رہی تھی۔ بات پہنچی اس چودھری کے پاس، اس نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں لڑ رہے ہو؟ تو اس نے کہا حضور، اس درویش نے کہا کہ میں ان کے کہاں برابر، یہ میری ان کی کیا برابری، میں یہاں سے اٹھ کے جا رہا ہوں۔ کہنے نہیں جائے گا وہ جو غلطی پر ہوگا، تم بیٹھو مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے۔ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جناب زہرا بھرے دربار میں فدق مانگنے گئی ہیں نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ گئیں مگر وہ ان کا تھا نہیں۔ کہنے لگا نہیں مجھے نہیں سمجھ میں آیا، ماجرا کیا ہے؟ اب سب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پوچھتا ہے ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ماجرا یہ ہے کہ یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ اپنا باغ مانگنے گئی تھی اور یہ لوگ اس بات کو مانتے نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا جی مجھے مولوی صاحب اتنا بتاؤ، نبی کی بیٹی اپنا حق مانگنے گئی تھی؟ کہنے لگا ہاں گئی تھی۔ کہا بس اب دوسرا جواب یہ دو کہ اسے دے دیا؟ کہا نہیں اس کا تھا نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تو کہنے لگا سنو، اگر میں مر گیا اور میرے بعد میری بیٹی اس گاؤں میں گاؤں والوں سے کہے کہ میرے بابا کی اتنی ملکیت میں سے مجھے 5 ایکڑ دے دو
اور کوئی اگر میری بیٹی کو میرے ہی مال میں سے نہ دے تو وہ میرے لیے کیا محبوب ہوگا، پسندیدہ ہوگا؟ وہ الجھ کے کہنے لگا نبی کی بٹیاں مانگ رہی تھی، نہیں بھی تھا تو دے دیتے۔ سیدہ کھجور کے باغ مانگنے نہیں گئی تھی، درخت مانگنے نہیں گئی تھی، سیدہ کچھ سمجھانے گئی تھی۔ قیامت تک بنام فاطمہ ہدایت ملتی رہے گی۔ سیدہ جس سے راضی اللہ اس سے راضی، سید جس سے ناراض، سیدہ جس سے ناراض اللہ اس سے ناراض۔ ایک بہت مشہور ہمارے ہاں خطیب گزرے ہیں مولانا محمد اسماعیل دیوبندی، ان کا عجیب میں نے جملہ ان کی کتاب میں پڑھا، کہنے لگے میں جہاں جاتا ہوں مجھے ایک چٹھی آ جاتی ہے، ایک پرچی آ جاتی ہے، یہ پیٹنا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا بی بی بات بتائیے، کیا بات ہے، پریشانی کیا ہے، کسی نے آپ کو کوئی تکلیف دی ہے؟ کہنے لگی میں نے ایک وظیفہ کیا تھا کہ جناب زہرا کی زیارت کروں، مجھے اس وظیفے کے بعد جناب زہرا کی زیارت ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا آپ تو بہت خوش قسمت ہیں، آپ کا تو بہت بڑا مقام ہے کہ آپ جناب زہرا کو دیکھ لیا، آپ نے بی بی کی زیارت آپ نے کر لی۔ تو روتے ہوئے کہنے لگی مجھ سے خواب، اس زیارت کو جو میں نے خواب میں بی بی کی زیارت کی ہے وہ سن تو لیں۔ میں نے کہا سنائیں۔ کہنے لگی کمر خمیدہ ہے، ہاتھ میں عصا ہے، کہنے لگی میں سیدانی ہوں، بی بی کے بال سفید ہیں، مگر جس جملے پر میں اور وہ اور بہت سارے لوگ روئے، وہ جملہ مجھ سے اب بھی بیان کرنے میں مجھے مشکل ہے۔ کہنے لگی بی بی کی کمر خمیدہ ہے، ہاتھ میں عصا ہے، بی بی کے بال سفید ہیں، اور کہنے لگی چہرہ زخمی ہے۔ یہ جتنی باتیں اس نے بتائیں، اس بی بی نے بتائیں، یہ سب ہمارے پاس آئمہ کی روایات کی روشنی میں ہے۔ جناب زہرا کے منہ پر تماچا مارا گیا۔ اللہ کرے میں مصائب کے چند جملے پڑھ سکوں، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کی خدمت میں، آپ کے ایک صحابی آئے، امام کو سلام کر کے امام کے سامنے بیٹھ گئے کہ مولا میں آپ کے لیے مٹھائی لایا ہوں اس لیے کہ اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے۔ تو امام نے فرمایا مبارک ہو، بیٹی رحمت ہے، اور یہ کہہ کر حضرت نے فرمایا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہنے لگا فاطمہ۔ جیسے اس نے کہا نا فاطمہ، تو سنیں گے آئمہ اہل بیت سے یہ روایت، یہ انداز ملتا ہے کہ جب بھی جناب زہرا کا نام ان کے سامنے کوئی لیتا تھا نا تو سنبھل کے بیٹھتے تھے، سنبھل کے بیٹھتے تھے۔ جی امام جعفر صادق کے سامنے ایک شخص نے 10 مرتبہ فاطمہ بولا، 10 مرتبہ کھڑے ہوئے امام۔ جب کسی نے کہا مولا آپ، میں بار بار بی بی کا ذکر کر رہا ہوں، آپ ہر مرتبہ اپنی جدہ کا نام سن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو فرمایا میں کیا، میں کہاں، جب رسول اللہ انہیں دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے استاد رہے ہیں، بعض ہمارے ساتھیوں کو یاد ہوں گے، آیت اللہ باقر فخار اصفہان میں اس وقت، یہاں میں پڑھاتے تھے، پھر اب اصفہان میں ان کا درس خارج ہوتا ہے۔ میں اکثر دفعہ جب حاضر ہوتا ہوں تو انہیں سلام کرنے جاتا ہوں۔ پچھلی سے پچھلی دفعہ جب میں حاضر ہوا کوئی 2 گھنٹے ان کی خدمت میں رہا، 2 گھنٹے تک وہ نصیحتیں فرماتے رہے، مگر جب بھی جناب زہرا کا نام آتا تھا انہوں نے پیر اپنا سیدھا کیا ہوا تھا اور فرمانے لگے میرے گھٹنے میں درد ہے، اور اپنی ابا انہوں نے اپنے پیر پہ ڈالی ہوئی تھی اور دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے،
لیکن جب بھی جناب زہرا کا نام، مجھے یاد نہیں کہ 7-8 دفعہ آیا ہوگا، جب بھی جناب زہرا کا نام آتا تھا نا، پہلے اپنی ٹیک ختم کرتے تھے، اپنے پیر کو سمیٹتے تھے، آنکھیں بند کر کے کہتے تھے فاطمہ۔ بہت دیر، یعنی تقریباً 2 گھنٹے کے بعد جب ہم وہاں سے اٹھ کر آنے لگے تو میں نے استاد سے سوال کیا کہ جب آپ بی بی کا نام لیتے ہیں تو آپ اس انداز کو اپناتے ہیں؟ فرمانے لگے عادت ڈالو، قیامت میں سب کو آنکھیں بند کرنا پڑیں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ اس نے کہا مولا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، یہ کہہ کر اس نے ایک ایسا جملہ کہا جس پر امام زار و قطار رونے لگے۔ کہنے لگا اس لیے کہ بی بی کے فضائل بہت ہیں، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ بی بی کے فضائل بہت ہیں۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو امام زار و قطار رونے لگے۔ امام نے فرمایا میری جدہ کے فضائل بہت ہیں، میری جدہ کے مصائب بھی بہت ہیں، میری جدہ کے مصائب بھی بہت ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت نے بکاءً شدیداً عالیہ، امام نے اونچی آواز میں شدید گریہ کرنا شروع کیا۔ وہ کہتا ہے میں تو پریشان ہو گیا کہ حضرت کو کیسے اس فضا سے باہر لاؤں، اس سوچ سے باہر لاؤں۔ تو میں نے کہا مولا میں نے آپ کو تکلیف دی، مجھے اجازت دے میں یہاں سے چلا جاؤں۔ فرمانے لگے اگر شور اور غل کی آوازیں نہ ہوتی تو پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ حق ہے، حق ہے۔ امام محمد باقر کو تب کی کیفیت تھی، امام محمد باقر کو تب کی کیفیت تھی۔ امام نے اپنے غلام سے فرمایا میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ جب غلام ٹھنڈا پانی ڈالنے لگا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے حضرت کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ جھک کر سننا چاہا کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، تو حضرت کہہ رہے تھے یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا۔ کہتا ہے جب حضرت کی طبیعت بہتر ہو گئی، حضرت کو جب افاقہ ہو گیا تو میں نے حضرت سے پوچھا مولا جب میں آپ پہ ٹھنڈا پانی ڈال رہا تھا آپ بار بار فرما رہے تھے یا زہرا، فرمانے لگے مجھے تکلیف ہو رہی تھی، میں سوچ رہا تھا میری دادی زہرا کی تکلیف کیسی۔ آمادہ ہے نا گریے کے لیے؟ بشار مکاری مولا امام صادق کے خاص اصحاب میں سے ایک صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں حضرت کے بیت الشرف میں گیا، مجھے غلام نے حضرت تک پہنچایا تو میں نے کیا دیکھا ہے کہ ایک خان، ایک تشت رکھا ہوا ہے جس میں کھجوریں ہیں، حضرت کھجور تناول فرما رہے ہیں۔ مجھے کہا بشار آؤ کھجور کھاؤ، اور میری طرف حضرت نے کھجور کا تشت اور وہ ظرف بڑھاتے ہوئے فرمایا کھاؤ۔ تو میں نے کہا مولا میں ایک منظر دیکھ کر آ رہا ہوں، اس کے بعد دل نہیں کر رہا کچھ کھانے کو۔ حضرت نے فرمایا کیا دیکھ کر آ رہے ہو؟ کہ مولا بازار میں ایک خاتون کو سپاہی مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، ہر امام معصوم کے ہاں ایک علیحدہ کیفیت بھی تھی، آپ کے اخلاقیات میں، آپ کی سیرت میں ایک علیحدہ کیفیت بھی تھی۔ اور اللہ کا کام بھی اللہ کا ہے بھائی، ہر ایک سے وہ اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ہاں ضعیفی میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی، اللہ نے فرمایا اسی کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ یہ حضرت ابراہیم کی آزمائش، امتحان تھا۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بڑا پانی دیکھ کر ہول آتی تھی انہیں، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا۔ امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا، نرم بدن تھا حضرت کا، ہاتھ پیر حضرت کے نرم تھے۔ امام کو اکثر سفروں کے بعد بخار ہو جاتا تھا، یہ صرف کربلا میں نہیں ہے، امام کی سیرت میں جائیں اکثر سفروں سے لوٹنے پر امام حسین سرہانے آ جاتے تھے، اور امام کو پتا ہوتا تھا کہ میرے زین العابدین کو اب بخار ہوگا،
بدن بہت نازنین تھا نا، جس کا بدن بہت نازنین ہے، اللہ اسے آزمانا ہے کوفے کی رستے، شام کی راہیں، بازار، طوق، بیڑیاں، تازیانے، پیروں میں کانٹے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تھکیں گے نہیں. آپ کی آوازیں جناب معصومہ تک پہنچ رہی ہیں. امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. ایک دن جناب زہرا کو نبی مکرم نے روتے ہوئے دیکھا. سرکار نے فرمایا فاطمہ رو کیوں رہی ہو؟ کہا بابا یہ جو بچہ میرے ساتھ ہے یہ مجھے رلاتا ہے. فرمایا کیسے؟ تو کہا بابا یہ بار بار کہتا ہے انا العطشان، میں پیاسا ہوں. امام حسین کو پیاس آپ کے ساخت کا حصہ تھا. آپ کو پیاس زیادہ لگتی تھی. آپ کے قریب پانی رکھا جاتا تھا. ہر کچھ دیر کے بعد امام حسین پانی طلب کرتے تھے. مولا علی کے سامنے ایک مرتبہ قمبر کو آواز دے کر کہا تھا قمبر مجھے پانی پلاؤ. سوچ سکتے ہیں غلام کتنی جلدی گیا ہوگا، لیکن منظر بڑا عجیب تھا. قمبر پانی لینے گئے. 3 سال کے سن کے عباس ان سے آگے آگے جا رہے تھے اور گھڑے سے پانی بھرا اور حضرت قمبر سے پہلے پہنچے. اس غرض سے دوڑتے ہوئے آئے تو جلدی آنے کی وجہ سے پانی چھلک رہا تھا اور وہ چھلکتا ہوا پانی عباس کے ہاتھوں پہ آ رہا تھا اور علی رو رہے تھے. جب حضرت عباس نے قمبر سے پہلے پانی پہنچایا تو علی مولا نے آگے بڑھ کے عباس کو گلے سے لگایا اور فرمایا آج پانی پہنچا دیا. کیا یا جواد ابھی حل سقیا ابھی ام قتل شانا. اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے مجھے اتنا بتا پانی پلا کر مارا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مزاجوں کو بتا رہا تھا. مولا علی کے مزاج میں غیرت مندی بہت تھی. ایک اجنبی یہودی عورت کو علی نے بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا. 3 دن کھانا نہیں کھایا. اس کے بعد میں صاحب اور کیا پڑھوں گا. علی ایک اجنبی عورت کو اس کے گھر کے لوگ اسے مار کے لے جا رہے تھے. جب بھی مولا کے سامنے کھانا آتا تھا نا فرماتے تھے میں نے ایک خاتون کو پٹتے دیکھا ہے. جو علی ایک اجنبی خاتون کو پٹتے دیکھے 3 دن کھانا نہ کھائے اس کے سامنے جلتا دروازہ گرا. اس کے سامنے سیدہ پہ ہاتھ اٹھایا گیا. یہ مولا علی کا امتحان ہے. جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا. کبھی اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا، کبھی اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا. 3 دن کنیز مانگنے جاتی رہی، کہہ نہیں پاتی تھی بابا سے، کچھ کہے بغیر آ جاتی تھی. تیسرے دن نبی گھر میں آ گئے. فرمایا فاطمہ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تو جناب فضہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ دیکھیے. نبی نے فرمایا فاطمہ ہاتھ دکھاؤ. تو بی بی کا ہاتھ چکی کی چوب سے زخمی ہو گیا تھا. فرمایا فاطمہ کا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے، مگر اپنا دن جب ان کا آتا ہے اس دن کام کرتی ہیں، اور میں آگے بڑھ کر اگر کام لیتی ہوں تو مجھے منع کر دیتی ہیں. تو میں نے کہا اچھا آپ یہ نہیں مان رہی تو یہ مان لیں کہ بابا سے کنیز مانگ لے. آپ کے بابا ایک کنیز دے دیں تو ایک دن میں کام کروں گی، ایک دن وہ کنیز کام کرے گی. تو یا رسول اللہ یہ آپ سے کنیز مانگنے جاتی ہیں. جس بیوی کے مزاج میں مانگنا نہ ہو اس کا امتحان ہے بھرے دربار میں فدق مانگنا ہوگا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھے اندازہ ہے میرا وقت ختم ہو گیا، مجھے اندازہ ہے وقت بہت ہو گیا، مگر 1-2 مرحلے اور میرے ساتھ آ جائیے. جب امام صادق نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں تمہاری مزاج میں کیوں تمہارا مزاج گرا ہے، کیوں نہیں، کیا دیکھ کر آئے ہو؟ کہا مولا میں دیکھ کر آیا ہوں ایک خاتون کو حکومتی سپاہی مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں. تو بی بی نے فرمایا کیا کیا اس نے؟
کیوں مارا اسے؟ کیوں مار رہے تھے اسے؟ کہ مولا میں نے اپنے کانوں سے سنا، اسے ٹھوکر لگی، وہ زمین پر گری، تو گرتے ہوئے اس نے بس بے ساختہ کہہ دیا لعن اللہ ظالمین بحق کا یا فاطمہ، اے فاطمہ جس نے تیرا حق چھینا، جنہوں نے تیرا حق چھینا، ان پہ اللہ لعنت کرے۔ اس جملے پر اسے مارتے ہوئے لے گئے۔ سنیں گے حضرت، سنیں گے؟ ایک مرتبہ مولا کے ہاتھ سے کھجور کا دانہ گر گیا، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنی جگہ چھوڑی اور مسجد سہلا میں تشریف لے گئے اور مصلی پر بیٹھ گئے، اور مصلی پہ بیٹھ کر حضرت عبادت میں اور مناجات میں مصروف ہو گئے، اور ہر کچھ دیر کے بعد دروازے کی طرف مڑ کے دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور حضرت کے قریب آ کے کہتا ہے کہ اسے کچھ لوگوں نے ضمانت پر رہا کروا دیا ہے۔ امام نے سجدے میں سر رکھا، گھر گئے، ایک دیناروں کی تھیلی لی اور فرمایا اس خاتون کو جا کے دو، وہ میری جدہ کی محبہ ہے۔ اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی عزادارو، آپ نے گریہ کر لیا، میرا دل کہہ رہا ہے ایک منزل اور میرے ساتھ آ جائیے۔ کبھی کسی نے غور فرمایا کہ جناب زہرا کی کمر خمیدہ کیوں ہے؟ بی بی کے ہاتھ میں عصا کیوں ہے؟ سیدہ کے رخسار زخمی کیوں ہیں؟ سیدہ بیٹھ بیٹھ کر جب اٹھتی ہیں تو بیٹھتی ہیں پھر اٹھتی ہیں، سہارا لے لے کے کیوں چل رہی ہیں؟ یہ 28 سال کی جوان بی بی، کیا اس کے لیے یہ اس کی عمر کا تقاضا ہے؟ ہاں عزادارو، بس ایک مثال دے کر آپ کو اس مرحلے سے مکمل گزار دوں اور پھر ماتمداری ہے، نوحہ خانی ہے۔ ہمارے ہاں سندھ میں ایک خطیب تھے عبدالحمید چانڈیو، وہ بی بی کے مصائب پڑھتے ہوئے جب ایک خاص مصائب کے دورانیے میں آتے تھے کہ جناب زہرا نے اپنے بابا کی تحریر پیش کی۔ جب انہوں نے کہا نا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، تو پہلے حسنین کو لے کر آئیں، پھر حضرت ام ایمن کو لے کر آئیں، پھر بی بی نے فرمایا میرے پاس میرے بابا کا حوالہ ہے، میرے بابا نے مجھے لکھ کر دیا ہے۔ تو کہا بی بی سے کہا لاؤ وہ تحریر لا کے دکھاؤ۔ تو جناب زہرا نے اپنے بابا کی تحریر دکھائی، تو ایک شخص نے وہ بی بی سے تحریر مانگی، اسے پڑھنے کے بعد اسے پھاڑ دیا اور پھاڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے زمین پر پھینک دیے۔ بی بی زمین پر بیٹھ گئیں اور بابا کی تحریر کے ٹکڑے اٹھانے میں سیدہ گریہ ماتم کے ساتھ وہ تحریر بابا کی اٹھاتی رہیں۔ وہ یہ والے مصائب پڑھتے ہوئے ایک عجیب منظر بناتے تھے، انداز تھا ان کا اپنا طریقہ تھا، اپنی جیب سے کاغذ نکالتے تھے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے اور روتے ہوئے لوگوں سے کہتے تھے ایسے ہی بیٹھے رہو۔ پھر ممبر سے اتر کے وہ ٹکڑے اٹھا کے لاتے تھے اور ممبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے کتنی دیر لگی؟ روتے ہوئے مجمع سے کہتے تھے کتنی دیر لگی؟ تو مجمع روتے ہوئے کہتا تھا چند لمحے لگے۔ تو کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو فاطمہ بوڑھی ہو گئی اپنے بابا کی تحریر اٹھانے میں۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا۔
ارے تیری امت نے میرے ارے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا. مولا حسن و حسین تمہاری یہ صدائیں قبول فرمائے. مالک کسی غم میں نہ رونے دیں سوائے غم سیدہ کے. ایام فاطمیہ کی پہلی مجلس تمام ہو گئی. بس 2-3 روز ہیں رونے کے، ماتم کرنے کے. آؤ مل کر پہلے روتے ہیں پھر ماتم کرتے ہوئے بی بی کی زری کی طرح چلے. ارے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا. حوصلہ کر کے سنو، دوسرا مصرع پڑھوں گا، سانس لو پہلے. صرف در نہیں جلایا. تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا. ارے پھر وہ جلتا ہوا در، پھر وہ جلتا ہوا در مجھ پہ گرایا. ارے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا. ارے راکھ تھی شعلے تھے سہمے ہوئے بچے یا دھواں. ارے میرے آنگن میں تھا ایک شام غریباں کا سما. در ہٹا کر، ارے در ہٹا کر مجھے فضا نے اٹھایا. تیری امت نے میرے یا صاحب زمان اللہم عجل ولیک الفضل در کو جلایا بابا. ہاتھ جوڑ کر مصائب کے مصرع. ارے کون سا در ہے جہاں اے بابا، کون سا در ہے جہاں آپ کی بیٹی نہ گئی. ارے بات سننا تو کجا یہ ہوئی عزت میری، کوئی دروازے سے باہر نہیں آیا. تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا. اے بابا بیٹھ کر پڑھتی ہوں مشکل سے نماز شب بھی. ارے پھر بھی عباس کی خلقت کی دعا بھولی نہیں. جب بھی زخمی ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا. یا زہرا یا زہرا یا صاحب الزمان. تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا. ایام فاطمیہ منانے آئے ہو، شہید ولایت کا پرسہ ہے.
یہ بند تم رونے والوں کے لیے پڑھتا ہوں، عجیب بہن ہے نبی کی بیٹی کا۔ ارے لے چلے قیدی بنا، نہ ایسے نہیں میری جانب دیکھو، ارے لے چلے قیدی بنا کر جو علی کو دشمن، ارے میں نے چھوڑا نہیں ہے در کی ابا کا دامن، ارے تازیانے نے مگر مجھ سے چھڑایا۔ تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا۔ ابھی سن رہے تھے نا، فدق کے لیے نہیں علی کے لیے گئی بی بی دربار۔ تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، ارے زخمی حالت میں بھی دہلیز سے باہر آئی، پر علی ولی اللہ بچا کر لائی، عہد جو میں نے کیا تھا وہ نبھایا۔ اشہد ان امیر المومنین اشہد ان علی ولی اللہ آخری بند۔ تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، ارے لوٹ کر آئی تو اے بابا، لوٹ کر آئی تو چہرہ بھی میرا زخمی تھا۔ مولا کا واسطہ آخری بند سنو رونے والو، ارے لوٹ کر آئی تو چہرہ بھی میرا زخمی تھا، ارے میری زینب کو میری پیشی کا پہلا نوحہ میرے بالوں کی سفیدی نے سنایا۔ اللہم عجل ولیک الفرج، یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ بھائی محسن جعفری کا لکھا نوحہ مولا قبول فرمائے، بی بی جزا دیں۔ رونے کے دن ہے، اگلے برس اللہ جانے کون ہوگا، کون پڑھے گا، کون روئے گا۔ ارے کون سا در ہے جہاں، اے بابا کون سا در ہے جہاں آپ کی بیٹی نہ گئی، ارے بات سننا تو کجا یہ ہوئی عزت میری، کوئی دروازے سے باہر نہیں آیا۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ دو شعر ایک نوعے کے پڑھ کر اس کے بعد ماتم کریں گے، مجھے پتا ہے دیر ہو گئی کافی، لیکن یا مقدر یا نصیب ہی چند آنسو حضرت کریمہ اہل بیت کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں۔ بطول رو پڑی، رونے کے لیے کافی ہے یہ فقرہ، ویسے
بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے. پرسا ہو جائے گا نام مولا. سروں پر ماتم کرنا بی بی معصومہ کو پرسا دینا. دوسرا مصرع. بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے کہ حسن. بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے کہ حسن نے دیکھا ہے مجھ کو. ارے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو. تماچا تماچا کھاتے ہوئے. بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے. ارے میں آج شہر مدینہ کو ہی مٹا دوں گی اگر علی کو نہ چھوڑا تو بدعا دوں گی. ارے کہا بطول نے سر سے ردا ہٹاتے ہوئے. ارے ابوالحسن کو تھا پٹکے سے میں نے تھاما ہوا مگر لعین نے درے سے یوں مجھے مارا. ارے زمین پہ گر گئی فضا میں لڑکھڑاتے. یا صاحب زمان آخری بات آخری بات. بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے. ارے بروز حشر مولا کے ظہور میں تاجیل کی دعا روتی آنکھوں کے ساتھ. ارے بروز حشر میں مہدی کو یہ بتاؤں گی کہ تمام پسلیاں ٹوٹی ہیں اس لیے میری. ارے لعین مارا تھا ٹھوکر سے آتے جا. سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ سیدہ. اجرکم اللہ. مولا حسن و حسین قبول فرمائیں تمہارے یہ آنسو یہ گریا. مالک جو نہیں آ سکے بی بی جو نہیں آ سکے ان سب کا پرسا ان سب کا سلام بھی ان عزاداروں کے توسط سے قبول فرمائی. آئیے سب بناؤ نام مولا. میں بارہا کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر آج بھی کہہ رہا ہوں یہ کسی ماتمی دستے کی ذمہ داری نہیں ہے کسی ماتمی انجمن کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ عزا یہ ماتم میری ذمہ داری ہے آپ سب کی ذمہ داری ہے. اگر تھوڑی سی بھی طاقت ہے جسم میں بازوؤں میں تو آؤ جہاں ہو وہاں ماتم کرو. اگر صف عزا پہ آ جاؤ تو بسم اللہ. سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ. بولو بھائی ذرا میر سجاد میری آواز سن رہے ہیں تو تشریف لائیے.
اے سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ. مولا ان عزاداروں کو سلامت رکھنا، بی بی ان عزاداروں، ان ماتمداروں پرساداروں کو سلامت رکھنا. سارے صداد و نام امام ایام فاطمیہ منانے آئے ہو. سیدہ طاہرہ سیدہ مرحبا مرحبا طاہرہ سیدہ طاہرہ مرحبا. صدا دو سارے نام مولا. پیچھے سب بس صاف ہو جاؤ. بسم اللہ. نام مولا. بی بی آباد رکھیں، مولا آباد رکھیں. بولو سارے بسم اللہ. بسم اللہ ملک صاحب. مولا آباد رکھیں. بسم اللہ. طاہرہ سیدہ 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 حسین سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ یا زہرا یا زہرا سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ. ماتم کی سب بناؤ نام مولا. جو جہاں ہیں وہیں اپنے سر و سینے پہ ماتم کرے. حضرت معصومہ کی بارگاہ ہے. جناب حسنین کو حضرت معصومہ کو ماتم کر کے پرسا دے رہے. طاہرہ سیدہ طاہرہ حیا لا خیر العمل حیا لا ماتمی ماتم نظر ایمان حیا لا خیر العمل حیا حسین حسین حیا لا خیر العمل سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا قبول فرمائے. بی بی قبول فرمائے. سیدہ طاہرہ علامہ صاحب ملک صاحب جتنے ماتمی ہو مولا آباد رکھے. جتنے ماتم کرنے والے سننے والے پڑھنے والے ہو بی بی آباد رکھے. طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ. ایک مرتبہ پھر سارے میرے ساتھ مل کر آمادہ ماتم ہو جائیں. بسم اللہ. طاہرہ حیا لا خیر العمل حیا لا العمل حیا حسین خیر العمل حیا لا خیر العمل حیا لا خیر العمل سیدہ طاہرہ. اجرکم اللہ یا صاحب الزمان. اللہم اجل ولیک الفرج اللہم اجل. سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ. نہ جان کس طرح نہ جان کس طرح حق مانگتی رہی زہرا ہر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا ہر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا ہر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں. سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا رسول ذاتی سے گستاخ ایسے کہنے لگا. ہے بتاؤ کون سی بتاؤ کون سی جاگیر ہے تیری زہرا بھر دربار
یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان کھڑی زہرا بھر دربار دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا رسول زادی سے گستاخ ایسے کہنے لگا بتاؤ کون سی ہے بتاؤ کون سی جاگیر ہے تیری زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ یا صاحب الزمان اللہم عجل ولیکم روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں حسن حسین سے سچے گواہ بھی جھٹے لائے رولا کے بی بی کو ظالم ذرا نہ شرمائے ہے بھولا نہ پائے گی بھولا نہ پائے گی امت کی بے رخی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی یا صاحب زمان مولا قبول فرمائے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں اور یہ اس کی بیٹی ہے جس نے دو لخت چاند کیا وہ جس کے نور نے ہر روشنی کو ماند کیا ہے اسے ستاؤنا ہے اسے ستاؤنا دکھیاری ہے بڑی زہرا بھر دربار یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان کھڑی زہرا بھر دربار میں روتی رہی سارے ماتمداروں سے 10 بستہ ملتمس ہوں کہ یہاں سے ماتم کرتے ہوئے چلیں گے راستے میں جہاں انتظامیہ کہہ رہی ہے چلیں کہ وہاں سے گزر جانا ہے سین میں جا کر جتنا جی کرے گا ماتم کریں گے تو مولا کا واسطہ حرم کے خادمین سے منتظمین سے تعاون فرمائیں اور جہاں وہ کہیں رک جائے جہاں وہ کہیں تو چلتے رہیں مولا آپ کا آنا قبول فرمائے جو نہیں آ سکے بھی ان کا پرسہ بھی قبول فرمائے زہرا بھر دربار میں اور یہ اس کی بیٹی ہے جس نے دو لخت چاند کیا وہ جس کے نور نے ہر روشنی کو مان کیا اسے ستاؤنا اسے ستاؤنا دکھیاری ہے بڑی زہرا بھر دربار میں روتی کون کے نام ہے مولا بسم اللہ یا پیشیا دربار دیکھایا زینب دیا پیشیا دربار دیکھایا زینب دیا پیشیا دربار دیکھایا زینب دیا پیشیا دربار دیکھایا جیو مات بھی مولا دے ہے دربار دیکھایا چلا دیا پیشیا دربار دیکھایا زینب دیا پیشیا دربار دیکھایا مرحبا مرحبا مولا کے مات میں آباد رہے زینب دیا پیشیاں دربار بے کھائیا
زینب دیا پیشیاں دربار دکھائیا زینب دیا پیشیاں دنیا مہن رو دیا اپنی یہی جائیا دنیا مہن رو دیا اپنی یہی جائیا دربار دکھائیاں نب دیا پیشیاں دربار